बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नवाज शरीफ साहब की रुखसती के बाद ताज़ा तरीन मुल्की सूरत हाल आज हमारा मौजू है और मेहमान हैं हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह और कौमी असम्बली में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना साहब, कल मैंने देखा मियां नवाज शरीफ के साथ आप बड़े खुश दिखाई दे रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, तो उनकी रुखसती पे मैं आपको मुबारकबाद दूं या ताज़ियत करूं? मेरे ख्याल में मैदान सियासत एक ऐसा मैदान कारज़ार है और एक मुस्तकिल ज़िंदगी है सियासी कारकुन की। तो उसमें ये सियासी उतार चढ़ाव, नशेब व फराज, खुशी गम, सुबह फरोज़ां, शाम गरीबां, ये सारे चलते हैं और यकसां तौर पर इंसान उसका सामना करता है और मुसलसल कर रहा होता है। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि उनके साथ ठीक है, उनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आया और हमारे उनके साथ इत्तेहाद का तकाज़ा भी यही था कि हम वहाँ जाएं एक खैर सगारी का जज्बे के साथ। तो ज़ाहिर है वहाँ पर माहौल को खुशगवार बनाना तो अच्छी बात नहीं, आप तो कहकहे लगा रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में फ़ैसले के बाद मियां नवाज शरीफ के चेहरे पे आप पहली मर्तबा मुस्कुराहट ले आए। एक लतीफ़ा कोई आपने मैंने सुनाया था, तो क्या लतीफ़ा सुनाया था जिस पे मियां साहब मुस्कुरा दिए? मेरे ऊपर जब ये क्वेटा का हमला हुआ था तो कुछ साथी मेरे साथ वही गाड़ी में मौजूद थे। तो एक दो महीने के बाद वो मेरे पास आए तो उसमें एक साहब कहने लगे कि मेरे अभी तक कान बंद हैं और उस धमाके की वजह से बड़े मुतासर हैं। तो मैंने कहा कि धमाका तो मेरे साइड पर हुआ, आपके साइड पर तो नहीं हुआ, मेरे तो बिल्कुल कान ठीक हैं। तो उसने कहा कि मेरा तो पहली बार था। तो मैंने कहा कि मियां साहब कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ आपके साथ, ये बार बार हुआ है। अच्छा। और इस पर बड़े हौसले के साथ हमें आगे बढ़ना है। मुल्क है, मुल्क की सियासत है, मुल्क का निज़ाम है, मुल्क की तरक्की है, इतना बड़ा एजेंडा वो तो ख़त्म नहीं होता। वो तो हुकूमत में आदमी हो, हुकूमत में ना हो, तब भी इंसान जो है वो आगे बढ़ता है। तो इस हवाले इसलिए जब मैंने बात की तो इस पर एक कहकहा उठा वहाँ पे। अच्छा, शुरू में मियां नवाज शरीफ साहब ने आपको भी काफ़ी अरसे तक तड़पा दिया, उन्होंने कबाइलियों को भी तड़पा दिया फाटा के साथ इंज़माम के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कश्मीर काज पे भी कंप्रोमाइज़ किया, बलूचिस्तान के लोगों को भी तड़पा दिया। आप क्या समझते हैं मियां नवाज शरीफ को किसकी बद्दुआ लग गई है? कबाइल की, कश्मीरियों की, बलोचों की, सराइकियों की या मौलाना फजलुर रहमान की? मेरे ख्याल में ये एक अच्छा मौका होता है जब हर शख्स अपनी फ़कीरी बेच रहा होता है, अपनी विलायत जो है वो जतला रहा होता है कि मेरी बद्दुआ से और मेरी नाराज़गी के फलाने का आज़ार लग गया, फलाने का आज़ार लग गया। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो अमेरिका को थी और उसका फिर आज़ार लगा है कि क्यों आप पाकिस्तान को चाइना की तरफ ले जा रहे हैं, क्यों आप चाइना के साथ इतने बड़े बड़े मुआहदे कर रहे हैं, क्यों पाकिस्तान में इतना बड़ा ज़्यादा पैसा आ रहा है, सी पैक है, बिजली की तवानाई का बहरान ख़त्म करने के लिए नए नए मंसूबे आ रहे हैं और नए हमारे इंडस्ट्रियल हब्स जो है वो रास्ते में बनेंगे और पाकिस्तान का अगला जो अशरा दो अशरे का एक रोशन मुस्तकबिल का तस्वुर था और हमने अपने इक़्तिसादी इन्हिसार मगरब पे कम किया, अमेरिका पे कम किया और चाइना की तरफ हमने अपनी डाइवर्शन जो है वो दिखाई। तो ज़ाहिर है कि सी पैक जो है वो चाइना के नए जो इक़्तिसादी विज़न है उसका एक पहली सीढ़ी है। और पाकिस्तान जो है, जहां अमेरिका को ये तकलीफ़ थी कि चाइना जो है वो क्यों एक नए इक़्तिसादी निज़ाम के साथ मेरे मुकाबले में एक दूसरा महवर बना रहा है और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्यों उसका जीना बन रहा है, जबकि पाकिस्तान तो हमारे ज़ेर नगी तस्वुर किया जाता था। तो उस पर इंडिया और अमेरिका एक हो गए, मुत्तहिद हो गए और उन्होंने ये ज़रूर चाहा और ज़रूर बद्दुआएँ दी होंगी कि किसी तरीके से अब ये हुकूमत हमारे अल्लाह के इताब में आ जाए और किसी तरीके से इससे हमारी जान छूटे। मेरे ख्याल में असल जो करामत है वो तो फिर अमेरिका ने दिखाई होगी। नहीं, असल करामत अमेरिकन ने दिखाई है। तो आप ये कहना चाहते हैं
کہ ہماری جوڈیشری نے، کیونکہ کیس تو عدالت میں تھا، فیصلہ جوڈیشری نے دیا ہے، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جوڈیشری نے یہ کام امریکہ یا انڈیا کے کہنے پہ کیا ہے؟ ہاں، اس پر ذرا میں تفصیل عرض کرنا چاہوں گا. آپ کا سوال ابھی جا کر کہیں کچھ سنجیدگی میں داخل ہو گیا ہے، تو لیکن آپ کا جواب زیادہ طوالت میں داخل طوالت نہیں ہوگا انشاءاللہ. اسی کمرے میں غالباً آپ نے میرا ایک انٹرویو کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اور اس میں آپ نے جو موضوع تھا وہ گریٹ گیم کا تھا. جی. ایک ہے وہ ورلڈ وائڈ ایک گریٹ گیم کہ جس کے تحت جب امریکہ 9/11 کے بعد اس نے ایک نیا ویژن دنیا کا بنایا، تو اس میں پوری دنیا میں ایک بڑا واضح ایجنڈا تھا ان کا کہ 20ویں صدی تاج برطانیہ کی تھی، تو دنیا کی جغرافیائی تقسیم ان کے مفادات کے تابع تھی. آج 21ویں صدی یہ ہماری صدی ہے، تو دنیا کی جغرافیائی تقسیم اب ہمارے مفادات کے تابع ہوگی. اور اگر آپ نے دنیا کا جغرافیہ تبدیل کرنا ہے تو پہلے عدم استحکام جو ہے وہ اس کی بنیادی سیڑھی بنتی ہے. تو مولانا صاحب، یہ تو وہ قاضی حسین احمد محروم والا سٹائل ہو گیا نا کہ ادھر یہ ہو رہا ہے ادھر نہیں. مجھے بریفلی یہ بتایا کہ میاں نواز شریف نے امریکہ کو کیا نقصان پہنچایا ہے اور چین کو کیا ایسی خصوصی انسینٹیو دیے کہ جس پہ امریکہ ان کے در پہ ہو گیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہے بہرحال جب چائنا کے ساتھ پاکستان کی ریلیشن شپ اتنی مضبوط ہو گئی، آج وہ ایک اقتصادی دوستی میں تبدیل ہو گئی. تو اس حوالے سے اب ان کو بھی چاہیے تھا کہ پاکستان میں عدم استحکام آئے اور کہیں سے آغاز کرے. یہ ہے ایک پہلو مسئلے کا جو ہم ایک وسیع تر تصور کے ساتھ اس پر تبصرہ پہلو کرتے پہ ہیں. بات کرتے ہوئے کہ گوادر شروع کیا پرویز مشرف نے، MOU سائن کیا زرداری صاحب نے، آپ کے دوست نے، انہوں نے گوادر کو ہانگ کانگ سے لے کے چینیوں کے حوالے کر دیا. تو سی پیک کا شروع کرنے کا کریڈٹ تو مشرف اور ان کو جاتا ہے، اور چینیوں کو یہ بھی یقین ہے کہ آگے جو بھی آئے گا. اگر آپ ماضی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر 1995 میں تو یہ میں نے منوایا تھا، میرے فارن افیئر کمیٹی گئی تھی پوری وہاں چین میں، اور ان سے یہ گوادر تک پہنچنا جو ہے یہ تو میرے منصوبے کے تحت تھا. یہ ساری چیزیں ایک دن میں نہیں ہوا کرتی. بات یہ ہے کہ جب آپ ایک سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں اور اس پر عمل درآمد شروع ہوتا ہے، اس عمل درآمد کے وقت پھر وہ نتائج سامنے آتے ہیں. کیا وہ نتائج دنیا کو قابل قبول ہیں یا نہیں؟ یہ وہ نتائج کا وقت آ گیا کہ جس پر نواز شریف نے پیچھے ہٹنے کے بجائے یا کچھ مصلحتوں کا شکار ہونے کے بجائے اس پر عمارت کھڑی کی. تو یہ سارے لوگ پاکستانی ہوتے ہیں، سب پاکستان کے مفاد میں سوچتے ہیں اور پاکستان کے مفاد میں دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہیں. بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ جس وقت ایک فیصلہ کن مرحلہ آتا ہے تو اس وقت پھر آپ کے اعصاب جو ہیں وہ دنیا کے اس پورے تجزیے میں اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. لیکن مولانا صاحب دیکھیں کہ میں ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں. ہر عمارت کے نیچے کچھ نہ کچھ سیاح، کچھ روڑے، کچھ کنکریٹ پڑا ہوتا ہے جس پر اتنی خوبصورت عمارت نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ چیزیں نظر نہیں آتی اور پھر تسلسل کے ساتھ ایک عمارت وجود میں آتی ہے. یقیناً پاکستان نے 70 سال مسلسل چین کے ساتھ دوستی رکھی اور ایک دن بھی ہمارے درمیان بہت نہیں رہا. تو یہ دوستی جو ہے یہ بھی تو کسی ایک سفر کے میاں نواز شریف صاحب نے تو ان کے سی پیک کے کنسیپٹ کا ایک لحاظ سے بیڑا یوں غرق کیا کہ اس کو متنازع کیا، پاکستان میں اس پہ سیاست کی، مغربی روٹ کے حوالے سے آپ سے بھی جھوٹ بولا، ہم سے بھی جھوٹ بولا، سارے مغربی روٹ سے چیزیں انہوں نے لاہور منتقل کر دی، گوادر کے لوگوں کو پانی نہیں دیا اور اس کی آڑ میں انہوں نے لاہور کا میٹرو بنا دیا. تو میرے خیال میں اس کنٹیکسٹ میں تو چینیوں کے لیے میاں نواز شریف بوجھ ہونا چاہیے، نہ کہ غنیمت. نہیں، دیکھیے، ایک ہے آپ کا معاہدہ، ایک ہے پاکستان کے راستے سے اقتصادی راستہ گزرنا، ایک ہے کہ کہاں سے گزرنا اور کہاں سے گزرنا. یہ پھر ہمارا ایک انٹرنل کیس بن جاتا ہے. اس پر آپ حکومت سے اختلاف رائے بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ جھگڑا بھی کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم نے کیا ہے اتحادی ہونے کے باوجود بھی. لیکن وہ ہمارا ایک داخلی صورتحال کے اس میں آتا ہے، زمرے میں آتا ہے. یہ جو ایک پوری دنیا سے تجارت کا راستہ پاکستان کو بنانا، چین کی دوستی کو انہوں نے پہلے پاکستان میں ڈیبیٹیبل بنا دیا، ورنہ تو چین کی دوستی پاکستان میں اکراس دا بورڈ تھی. یہ ایک مقامی اور لوکل اور جزوی غلطی تھی جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور چین کو بھی اس کی تکلیف ہوئی کہ پاکستان کیوں اس سیاست میں اس کو شور و غوغا کا ذریعہ بنا رہا ہے. لیکن پھر اسی وزیر اعظم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، تمام دوستوں کو سنا
اور چھوٹی بڑی پارٹیاں اس میں شریک تھی اور ایک اتفاق یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک معاملات ہوتے ہیں وہ ہمارے ملٹری کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اسٹریٹجک ڈائریکشن کا تعین آرمی ہی کرتی ہے، ہماری خارجہ پالیسی کی بنیادی سمتیں بھی وہ متعین کرتی ہیں۔ یہ شاید جنرل قمر باجوہ پہلے آرمی چیف ہیں جنہوں نے آرمی چیف بننے کے بعد آج تک امریکہ کا دورہ نہیں کیا ہے اور چین کا دورہ انہوں نے کر لیا۔ تو اس کنٹیکسٹ میں تو امریکہ یا انڈیا کا نشانہ نواز شریف کی بجائے آرمی ہونا چاہیے۔ میں پھر اسی طرف آؤں گا کہ بجائے اس کے کہ اس سارے مسئلے میں ہم نواز شریف کو ڈسکس کریں یا اسد زرداری کو یا فضل الرحمان کو ڈسکس کریں، ہم نے اسی حوالے سے سوچنا ہے کہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ اس نے اپنی عالمی سطح کی جو پالیسیاں ہیں اس میں ایک ڈائیورشن دکھائی ہے، ایک موڑ دکھایا ہے دنیا کو، اور آج یہ میری دلیل ہے کہ پاکستان نے موڑ دکھایا ہے۔ اس کے اشارات کیا ہیں کہ ہمارا ہر آرمی چیف منصب سنبھالنے کے بعد پہلا سفر امریکہ کا کرتا تھا، آج ہمارے موجودہ آرمی چیف نے پہلا سفر چائنا کا کیا ہے۔ اس سے دنیا کو کچھ اشارات جاتے ہیں، پاکستان کے نئے مستقبل کے بارے میں کچھ اشارات جاتے ہیں، اسٹیٹ کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس میں یقیناً فوج کا اپنا ایک مقام ہے، فوج کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اس وقت جو گریٹ گیم کا لفظ آپ نے استعمال کیا تھا اس کے تحت یہ میرے دلائل میں سے ہے۔ باقی ہماری انٹرنل مسائل ہوتی ہیں، حکومت میرے پاس ہونی چاہیے، میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن یہ انٹرنل کیسز ہیں، ملک کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار۔ تو یہ امریکہ نے میاں نواز شریف سے کہا تھا کہ آپ جائیں آف شور اکاؤنٹس کھولیں، یہ امریکہ نے ان سے کہا تھا کہ آپ جا کے ادھر فلیٹس خریدے آپ کے بچے اور ادھر ڈکلیئر نہ کرے، اور کیا آئی سی آئی جے کو امریکہ نے کہا تھا کہ آپ رپورٹ سامنے لائے، اور کیا امریکہ اس معاملے کو عدالت میں لے گیا تھا؟ یہ تو سب کچھ نواز شریف نے خود کیا۔ نہیں دیکھیے یہ تو پھر آپ ہر قیمت پر یعنی معاملے کو جو میرا موضوع ہے اس کو آپ سکیڑ کر پھر واپس اپنے معروضی مسائل پہ لے آتے ہیں۔ آف شور کمپنیاں ہم نے تو نام بھی نہیں سنا تھا پہلے، اسی پاناما لیکس کے بعد ہم نے اس کا نام سنا ہے کہ آف شور کمپنیاں ہوتی ہیں، ایک عرصہ گزرا، یہ کیا ہوتی ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے، سمجھنا ابھی تک بھی شاید ہم 100% نہیں سمجھ پائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، لیکن اتنا ضرور پتہ چلا ہے کہ ہے ایک قانونی چیز، کوئی غیر قانونی امر نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ نے پھر اس کو اپنے اثاثوں میں شریک کیوں نہیں کیا اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، جو میاں صاحب نے نہیں کیا تھا۔ عرض کر رہا ہوں نا جی، اب اس حوالے سے ایک تو میاں صاحب نہیں ہے نا جی، اب آپ نے دیکھا کہ این آر او ہوا یہاں ملک میں، اس این آر او میں کوئی 8,000 لوگ غالباً اس میں آئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، جنہوں نے قرضے معاف کرائے تھے اور کیا کچھ کیا تھا، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کس کو سزا ملی۔ آج پھر ایک لیکس آ گیا ہے، اس لیکس کے تحت کوئی 400-450 لوگ ہیں پاکستان کے اندر، اور ان کے آف شور کمپنیاں، ابھی ہمیں پتہ چلا کہ بہت سے لوگ باہر جا کر جو مدعی ہیں ان کے بھی ہیں، جو مدعا ہیں ان کے بھی ہیں، یعنی ایسے بھی نہیں ہیں جی۔ تو اب یہ چیزیں نئی دنیا کے سامنے آئی ہیں۔ جہاں تک ہے نا اہلی کا تعلق، کیا نا اہلی آپ کی اس فیصلے میں جو کل جج صاحب نے دیا ہے، ہمارے جج صاحبان نے، کیا نا اہلی پاناما کے لیکس کے تحت، پاناما پیپرز کے تحت آف شور کمپنیوں کی بنیاد پر دی گئی ہے؟ نہیں، وہ جھوٹ کی بنیاد پہ ہوا ہے، عرض کر رہا ہوں نا جی، اور اثاثے چھپانے کا معاملے تو جھوٹ اور اثاثہ چھپانا معمولی جرم ہے۔ اس حوالے سے نہیں ہے نا فیصلہ اگر ہے پاناما کے بارے میں جس کی بنیاد پر دعویٰ بھی یہی تھا نا۔ نہیں، فیصلہ پاناما کی بجائے اقامہ کے بارے میں ہے، لیکن اقامہ ادھر جو ان کی کمپنی تھی اس سے ان کی جو آمدن ہونی تھی، آمدن تو ہے، انہوں نے ریسیو نہیں کیا، لیکن ان کو یہ تو بتانا چاہیے تھا کہ میرا فلاں جگہ پہ اس کمپنی کا میں چیئرمین ہوں جس سے مجھے اتنے پیسے ملنے ہیں یا ملتے ہیں۔ صافی صاحب، سوال آپ نے تو کر لیا، لیکن مجھے بار بار ہنسی آ رہی ہے اس کے اوپر۔ اللہ جانے، شاید میں لا علم ہوں، ان پڑھ ہوں، پتہ نہیں، مجھے سمجھ میں بات نہیں آ رہی، کوئی یا مجھے بھی سمجھا دیں۔ ہمارا یہ خیال تھا، سیدھی بات یہ ہے
کہ نواز شریف نے اتنا پیسہ کمایا کہ ناجائز کمایا، اور اب اس کو نہ اہل اور جیل میں اور اس کا حساب کتاب، اور پھر یہ کہ کیا یہ پیسہ پھر اب اگر غلط ہے تو پھر ملک میں آئے گا یا کیا ہوگا اس کا؟ جی جو فیصلہ آیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ آپ نے فلانے کمپنی کی تنخواہ لی نہیں، ہاں اس کا مالک چونکہ آپ کا بیٹا تھا اور آپ کی 10,000 درہم ماہانہ تنخواہ ہے، وہ کوئی کل بنتی ہے کوئی 3-3.5 لاکھ، چونکہ وہ لی نہیں ہے آپ نے، تو جب نہیں لی اور اس قابل تھی کہ لی جاتی تو آپ کا اثاثہ ہے اور آپ نے شو نہیں کیا۔ ہاں اب اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے؟ کیا ہماری عدالت محترمہ نے یہ تکلف کیا کہ اس کیس کے بارے میں اس قانونی نوعیت کے بارے میں وکلاء سے رہنمائی حاصل کرے اور ان کو پوچھے؟ نہیں کیا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ساری چیزوں کو کھینچ تان کے ایک ہی نتیجے پہ لے آنا، اور باقی یہ کردار میں کچھ کالا نہیں تھا تو ڈکلیئر انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ تو اب دیکھیے، ہمیشہ ہمارے جو فقہاء ہیں اور جو شرعی اصول ہے کہ کسی بات پر اگر سکوت اختیار کیا جائے تو اس کو اگر سچ نہیں کہا جا سکتا تو جھوٹ بھی نہیں کہا جا سکتا اس کو، لہٰذا یہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ، اور جب اس نے کہا ہے کہ میں ڈکلیئر کر رہا ہوں لیکن یہ پیسہ میرا تھا نہیں، تو جب میں نے نہیں تھا تو میں کیسے کہتا کہ 3.5 لاکھ جو ہے میرے یہ پیسہ بھی فلان جگہ پر پڑا ہوا ہے، جو ہے ہی نہیں۔ نہیں، سکوت نہیں تھا، وہ بار بار یہ دعویٰ کرتے تھے کہ بیرونی ملک میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ نہیں تھا نا جی، ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ اس کے چیئرمین تھے اور وہ نہیں پیسہ لیا نا انہوں نے پیسہ، صرف ریسیو نہیں کیا، ان کے بیٹے کے اب پاس تو پڑا نہیں ہوا لیا تھا۔ نا جی، جب نہیں لیا ہے، بیٹے کے پاس امانت اب تو یہ پڑا اس تھا۔ کا، اب یہ اس کی دلیل ہے، کیا اس دلیل پر آپ ان کو 62-63 کے لا کر جھوٹا قرار دیتے ہیں؟ یہ نہیں بنتی بات۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دلائل آپ خود دیں گے، آگے بھی لوگ چلیں گے، ماہرین آئین بھی آئیں گے، سب کچھ آئیں گے جی۔ میں ایک چھوٹے سے ایک طالب علم، سیاسی طالب علم کی حیثیت سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس فیصلے کو جتنی بھی تعویلات سے کھینچ تان کر کہے کہ یہ صحیح فیصلہ ہے، بخدا مجھے اطمینان ہے اس بات پر کہ دنیا کی کسی عدالت میں آپ کی اس فیصلے کو نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جائے گا، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کا فیصلہ آج دنیا میں کسی عدالت میں بطور نظیر کے پیش نہیں نہیں کیا تو جائے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ غلط ہے یا انصاف اس میں نہیں ہوا ہے؟ مجھے حیرت ہے کہ کیا ہو گیا، پیسے کمانے پر، کما کر غلط کمانا، غلط کما کر جرم بننا، جرم بن کر نہ اہل ہونا، مجرم بننا، یہاں پر مجرم بن گیا ہے نہ کمانے پر۔ یہ تماشا ہے نا جی۔ آپ نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں عدالت سے تحریک انصاف کی نہیں انصاف کی توقع ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو عدالت سے انصاف ملا یا تحریک انصاف؟ تحریک انصاف ملی ہے، تحریک انصاف ملی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے مجھے، میرا تأثر ہے، عدالت کا احترام کے باوجود میرا تأثر یہ ہے کہ قوم کو تحریک انصاف مل گئی ہے۔ انصاف نہیں ملی ہے۔ اب وہی اچھلتے کودتے جوان ہے، اب اسی پہ گھوج رہے ہیں، جبکہ بیچ میں فیلڈ پر کچھ نہیں ہے۔ میں ان کا احترام کر رہا ہوں اور ان کو یہ احساس دلانا کہ بھئی میرا یہ تاثر ہے، کیونکہ اب تو وہ فیصلہ پبلک کی ملکیت بن گیا نا، اب تبصرے تو ہو سکتے ہیں اس کے اوپر، تو میرا ایک تبصرہ ہے، میرا ایک تاثر ہے، اس میں توہین کا کیا مطلب؟ عمل درآمد تو ہو گیا نا، نہ ماننے کا تو مانے تو کہ عمل درآمد نہ ہوتا اس کے اوپر، یا انکار کیا جاتا کہ ہم چیلنج کرتے ہیں نہیں استعفیٰ دیں گے، استعفیٰ بھی ہو گیا، وزیر اعظم ہاؤس بھی چھوڑ دیا۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ مولانا صاحب، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بقول آپ کے کہ میاں نواز شریف کے معاملے میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا، تو اب پھر عمران خان اور باقی سیاستدانوں کے جب اب ادھر کیسز جا رہے ہیں تو اس معاملے میں آپ کو انصاف کی توقع ہے یا کہ ادھر بھی تحریک انصاف ہوگا؟ دیکھیے، مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ میں پھر ایک بات آپ کے سوالات کے جواب میں اس بات کو دہراؤں گا کہ میں نہ کسی فرد کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں اصل میں ملک کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور ملک اس وقت عدم استحکام کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ اب ہم نے ملک کو سنبھالنا ہے، لیکن بہرحال دنیا میں عمل بھی ہوتا ہے اور رد عمل بھی ہوتا ہے۔ اب
جو نواز شریف کے خلاف کیا گیا، ایک ایسی درخواست کہ جس کے اوپر خود کورٹ نے کہا کہ اس قسم کی فضول درخواست یہاں نہ لایا کرو، 1 مہینے کے بعد وہ بڑی قیمتی درخواست بن گئی اور اتنا بڑا ایک فیصلہ اس کے اوپر تعمیر کیا گیا۔ لیکن نواز شریف نے تو خود سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا نا۔ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں نواز شریف کے خطوط کا معنی یہ لیا جائے کہ وہ نہ کورٹ کو چیلنج کر رہا تھا، نہ جے آئی ٹی کو، نہ یہ تاثر دے رہا تھا کہ میں خدا نخواستہ کسی انصاف سے بھاگ رہا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے جی کہ پھر انہوں نے بھی رد عمل میں ان کے خلاف کیس کر دیے جی۔ اب یہ دونوں فیصلے عدالت میں ہیں، عدالت اس سے نمٹ رہی ہے، اور یہ اختیار اب ظاہر ہے کہ ان کو ہے کہ وہ اس حوالے سے کس طرح توازن برقرار رکھیں گے۔ اب تک جو ایک فیصلے کے حوالے سے تاثر آیا ہے وہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا، اب دوسرا جب آئے گا تو کیا ہوگا۔ لیکن میں ساتھ پھر بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں حوالوں سے ملک میں ایک سیاسی افراتفری پیدا ہو چکی ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں سب کو سوچنا ہوگا کہ ملک کو ہم ان حالات سے، اس عدم استحکام سے، اس بحران سے کیسے نکالیں گے، کیسے بچائیں گے۔ اب اس پر فکر کرنی چاہیے۔ نہیں، عمران خان کے کیسز میں تو آپ کو انصاف کی توقع ہے؟ انصاف کی توقع ہمیں عدالت سے ہر وقت ہے، لیکن کیا وہ فیصلہ جو وہ صادر فرما لیتے ہیں اس کے بارے میں ہم مطمئن ہوتے ہیں یا نہیں؟ اب دل تو ہے، وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے نا۔ میاں نواز شریف اور عمران خان کے کیسز میں کوئی مماثلت بھی ہے؟ دونوں کا کیس تو الگ الگ ہے نا، اور حیثیت بھی دونوں کی دونوں کے مختلف۔ کیس کی مماثلت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی حد تک ہے اور کسی حد تک نہیں بھی ہے، اپنی اپنی نوعیت کے حوالے سے ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے نا کہ ایک بھی کہتا ہے کہ آپ نے اثاثے شو نہیں کیے، دوسرا بھی کہتا ہے کہ آپ نے اثاثے شو نہیں کیے۔ اب یہ دونوں چیزیں، آف شور کمپنیاں ادھر بھی، آف شور کمپنیاں ادھر بھی، باہر کے پیسے ادھر بھی، باہر کے پیسے ادھر بھی، شو تم نے بھی نہیں کیا، شو تم نے بھی نہیں کیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس حد تک تو مماثلت ہے۔ باقی یہ کہ آگے دونوں کے دلائل عدالت میں کیا آتے ہیں، پھر عدالت اس کے بارے میں کیا۔ لیکن خان صاحب تو کبھی حکومت میں نہیں رہے نا، میاں نواز شریف صاحب نے تو پوری زندگی حکومت میں گزاری۔ دیکھیے، جب آپ کسی گاؤں میں کسی چور کو پکڑتے ہیں تو وہ کوئی نمبردار رہا ہوتا ہے، کوئی ضروری ہے کہ وہ نمبردار رہا ہو جی، وہ کوئی چیئرمین رہا ہوتا ہے کسی بی ڈی حلقے کا، لیکن اس حوالے سے بادشاہ اور عام آدمی ایک برابر ہوتے ہیں جی۔ یہاں تو مشکل یہ ہے کہ 450 لوگ آف شور کمپنیوں کے مالکان ہیں اور کسی ایک کا کیس نہیں ہے سوائے ایک وزیر اعظم کا کیس لگائے، اور لیکن ان وزیر پر بھی اعظم اور ان کا خاندان پاکستان سے پیسہ باہر لے گیا تھا، عمران خان باہر سے اندر لائے ہیں۔ اب یہ باہر لے جانا اور اندر لے آنے کا یہ میرا میدان نہیں ہے، میں پیسے والا آدمی ہوں نہیں، میرے پاس خود پیسہ نہیں ہے تو میں باقی لوگوں کو کیا پیسہ نہیں بتاؤں۔ ہے آپ کے پاس پیسے؟ الحمدللہ لوگ میں تو کہتے ہیں مولانا صاحب کے پاس بہت پیسے آ بس یہ تو آپ لوگوں کے سامنے بڑا موٹا نظر آتا ہوں، وہ نہیں اتنا۔ اچھا، نہیں جس طرح بڑی گاڑی میں عمران خان اور وہ پھرتے ہیں اسی طرح بڑی گاڑی میری تو نہیں ہے نا، یہ سرکار کی طرف سے دی گئی ہے، یہ سرکار کی گاڑی ہے، سرکار کی گاڑی تو پیسہ کم ہے آپ کے پاس؟ تو اللہ رزق دیتا ہے اور الحمدللہ میں خدا کا شکر تو گزار ہوں۔ رزق تو اللہ دیتا ہے، تو پھر آپ میاں نواز شریف سے اتنی محبت اور عمران خان صاحب سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ محبت اور نفرت کی وجوہات یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ میرا میدان ہی نہیں ہے، نہ میں کسی کے خلاف مدعی ہوں نہ کسی کا مدعا علیہ ہوں، اور میرے اختلافات نظریاتی ہیں، میں کچھ ایجنڈوں سے اختلاف کرتا ہوں، اور اسی بنیاد پر میں نے جب دیکھا کہ کچھ غلط ایجنڈوں کے ساتھ ملک کے اندر ایک سیاست ہو رہی ہے تو میں نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ اس وجہ سے ایجنڈے تو عمران کے ایجنڈے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ کرپشن اس کا ایجنڈا ہی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے پوری انسانیت کے سامنے کہ ہم ہر اپنے ایجنڈے کو جو بعد میں کسی وقت رونما ہو سکے گا اور ابھی لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، اس کی شروعات ایسے معصوم قسم کی باتوں سے کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے ہمیں قابل قبول بنا سکے جی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو ہمیں سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور چونکہ میں ایک بات کئی سالوں سے 7-8 سالوں سے کہہ چکا ہوں، بار بار کہتا رہا ہوں، کوئی یہ نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ آپ نے ایک سوال کیا اور میں اس کا جواب دوں، تو اب یہ ہے کہ میرا موقف جو ہے وہ گلی گلی پہنچ چکا ہے،
اور اس ایجنڈے کو بہت دھچکا لگا ہے اور ٹھیک ٹھاک دھچکا لگا ہے۔ اب ظاہر ہے جب ایک آدمی ایجنڈا جو بھی رکھتا ہو ناکام بھی ہو جائے لیکن ملک کی سیاست میں معروف تو ہو جاتا ہے، پھر ملک کی سیاست میں معروف ہونے کے بعد اس کی خواہشات بھی پیدا ہو جاتی ہیں، وہ اقتدار تک بھی پہنچنا چاہتا ہے، تو وہ ساری چیزیں پھر مل جل کر چلتی رہتی ہیں۔ تو اس حد تک یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے سامنے سے گزرے ہیں اور جا رہے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں بعض لوگ آپ کو اور عمران خان کو ایک کیٹیگری میں رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنا عمران خان کو اقتدار سے محبت ہے مولانا صاحب کو بھی اتنی ہی محبت ہے، کبھی زرداری کے ساتھ اور کبھی نواز شریف کے ساتھ، اس لیے کبھی زرداری کا دفاع کرتے ہیں کبھی نواز شریف کا کرتے ہیں۔ میری حکومتوں سے جو جھگڑے اور اختلافات رہے ہیں اس کی بھی تاریخ ہے۔ اگر میں اقتدار کا بھوکا ہوتا تو مجھے کتنی پیشکشیں جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں کی گئیں اور کتنی مخلوق اور اہم لوگ مجھے ملے اور میں نے کمپرومائز نہیں کیا، میں لڑتا رہا۔ بے نظیر بھٹو کے ساتھ میرا اتحاد تھا، ہم 8 سال تک جمہوریت کی جنگ اکٹھے لڑتے رہے۔ جب ان کی حکومت بنی تو میں اپوزیشن میں بیٹھ گیا جی، حتیٰ کہ عدم اعتماد کی تحریک میں شامل تھا جی۔ پھر نواز شریف کی حکومت بنی، نواز شریف کی حکومت نے ہمیں خود بار بار آ کر درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ حکومت بنائیں، تو میں نے کہا کہ میں نظریاتی آدمی ہوں، میرے آپ کی بہت سی پالیسی سے چونکہ اختلاف ہے لہذا میں کسی حکومت میں نہیں جا سکتا، اور وہ خالی ہاتھ واپس آئے ہیں۔ پھر اصل چیز ہے 9/11 کے بعد کی صورتحال جی۔ نہیں، اب بھی تو ان کی وہی پالیسی ہیں، تو ان سے اختلاف اتفاق میں کیسے بدل گئی؟ وہ چیزیں اب نہیں رہی ہیں، کافی تبدیلی آ گئی ہیں۔ اگر کسی پارٹی کے ذہن میں ایک سیکولر پاکستان کا تصور ہو تو یہ اختلاف کی بنیاد بنتی ہے، بعد میں بہت سی ایشوز پہ اتفاق رائے ہو سکتے ہیں، یہاں پر ایک اتفاق کی بنیاد بن سکتی ہے، بعد میں بہت سی ایشو پہ اختلاف ہو سکتے ہیں جی۔ تو یہ ایک بنیادی چیز، اس پر ہمارا ایک اتفاق بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میں کوئی مسلم لیگ نون کو یا میں نواز شریف صاحب کو اسلام کے حوالے سے کوئی آئیڈیل تصور کر رہا ہوں، لیکن ایک بنیادی نکتہ کہ وہ ایک اسلامی اور مذہبی پاکستان پر یقین رکھتے ہیں تو ان کو دعوت دینا آسان ہوتا ہے، ان کے ساتھ کچھ کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور پھر جب تو آپ دعوت کے لیے نواز شریف کے ساتھ بین الاقوامی معاہدہ، بین الاقوامی تعلقات میں جب ہم نے عملی طور پر ان کے ڈائریکشن کو دیکھا کہ وہ ایک اچھی ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں اور اس پر ایک خوبصورت تعمیر کھڑی کر رہے ہیں۔ مخالفین کہتے ہیں کہ پرو انڈیا ڈائریکشن ہے ان کا۔ کون سا؟ میاں نواز شریف کتنی صاحب بڑی اور آپ غلط کو تو ہم نے کشمیر کی آزادی کی ڈیوٹی دی ہے۔ ایک ذہن میں رکھیں جی، اگر ہم اپنے پڑوسیوں میں اس طرح گر جائیں کہ ایک کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات نارمل نہ ہو تو شدت آ جائے تو پھر ہمارے اس پورے جو ویژن ہے اس کو نقصان تو پہنچ نواز شریف سکتا کی ہے۔ انڈیا سے متعلق پالیسی ٹھیک تھی؟ میرے خیال میں سفارتی انداز اور ہوتا ہے اور آپ کا جو اسٹریٹجک انداز ہے وہ اور ہوتا ہے۔ اسٹریٹجک انداز میں ہم سے کچھ نہیں گیا، ہماری فوج ہے، بڑی مضبوط فوج ہے، دفاعی قوت ہے پاکستان، ایک مضبوط دفاعی قوت کے لحاظ سے ہم ہر وقت مطمئن ہیں کہ انڈیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن باوجود اس کے کہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑے جنگ کے حوالے سے، لیکن ہمارے منصوبوں کو تو سبوتاژ کر سکتا ہے نا اگر جنگ چھڑ جاتی ہے، خدا نخواستہ جی۔ تو اس حوالے سے سفارتی انداز اور سیاسی انداز یہ سیاسی لوگوں کا کام لیکن ہوتا ہے، نواز اس کا شریف جاب کی ہے۔ آپ رخصتی مجھے کو بتائیں، چین نے داخلی معاملہ مجھے قرار بتائیں۔ دیا، امریکہ نے داخلی معاملہ قرار دیا، صرف انڈیا میں اس پہ کرٹیسزم بھی۔ میں بتا، یہی بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے وقت میں انڈیا پاکستان کے درمیان کتنا ٹینشن تھا جی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کے ساتھ نارمل تعلقات کے لیے راجیوں کے ساتھ، اور ہم یہی الزامات انڈیا کا ایجنٹ، انڈیا کے ایجنٹ اور انڈیا کے ایجنٹ۔ آج پھر وہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، یہی نواز شریف تھا، واجپئی کو بلایا، یہاں جذباتی ماحول پیدا کیا گیا، اس کے مہمان کو وہاں پر پتھراؤ کیے گئے، اس کے خلاف مظاہرے ہوئے، لیکن اور اس کے پاداش میں کارگل کا حملہ ہوا، ایک جذباتی ماحول پیدا کیا گیا، نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی، پھر وہی مشرف تھا کہ آگرہ بھی گیا اور کٹمنڈو بھی گیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ 99 کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آج نئی صورتحال میں ہم داخل ہو گئے ہیں، آج اس پر ایڈیشن آ گئی ہے، اس کا ایکسٹینشن ہو گیا ہے، ہم نئے دنیا بین الاقوامی معاہدات میں جا رہے ہیں۔ نواز شریف کے خلاف یہ فضا اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل مشرف پیدا کر رہے، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے نواز شریف کے خلاف وہ ادھر سے ہو رہا ہے؟ مجھے ابھی اس کے اندر کی صورتحال معلوم نہیں ہے، لیکن میں پیغام آپ کے اس انٹرویو کے ذریعے بھیجنا چاہتا ہوں
کہ سیاستدانوں کو اپنے سیاسی انداز، اس کا سفارتی انداز، اس پہ ان کو اس وقت چلنے دیں، اس کا فائدہ پاکستان کو حاصل کرنے دیں، اور 10 یا 15 سال میں ہمیں ذمہ دارانہ ریئیکشن کرنا چاہیے، ذمہ دارانہ رد عمل ہمیں دینا چاہیے۔ اشتعال کی طرف ہم چلے گئے تو 100% ہمارے نقصان میں پڑ رہا ہے۔ اور ایک بات سمجھو کہ انڈیا آپ کو اس مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے، یہ اس کی خواہش ہے۔ امریکہ آپ کو اس مشکل میں ڈالنا چاہتا ہے، یہ ان کی خواہش ہے۔ لہٰذا دنیا کی سیاست کو اور ان کے ایجنڈوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جذباتی ہو کر۔ تو ہم ہمدردی رکھتے ہیں کشمیر کے ساتھ بھی، کشمیری مسلمانوں کے ساتھ بھی، انڈین مسلمانوں کے ساتھ بھی، وہاں کے عوام کے حقوق کے ساتھ بھی۔ پاکستان ایک مدعی ہے دنیا میں، ایک فریق ہے ان کے لیے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب۔ خورشید شاہ صاحب کی وہ رائے درست معلوم ہونے لگی ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب آپ سے محبت نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے نفرت کا لفظ استعمال کیا، تو کہہ رہے تھے مولانا صاحب کو یک طرفہ محبت ہے نواز شریف سے۔ جس طرح خورشید شاہ صاحب کو زرداری صاحب سے ایک طرفہ محبت ہے۔ اچھا، ان کو بھی ایک طرفہ محبت ہے؟ میرا خیال یہی ہے۔ اور زرداری صاحب کو نہیں ہے ان سے؟ میرا اندازہ یہی ہے جی۔ اچھا اچھا، اب آپ کو اور یہ چیزیں آگے بھی جا سکتی ہیں۔ آپ کو زیادہ محبت نواز شریف سے ہے یا شہباز شریف سے ہے؟ میرے کسی سے محبت نہیں ہے، محبت کا سوال ہی یہاں نہیں ہے۔ اچھے وزیر اعظم نواز شریف ثابت ہوئے یا کہ شہباز شریف ثابت ہوئے؟ شہباز شریف صاحب تو شاید اگلے جو مرحلہ باقی ہے، کتنے مہینے ہیں، تو شاید اس میں وزیر اعظم کے طور پر وہ آئیں، اور پھر دیکھا جائے گا۔ ایز اے چیف منسٹر تو کامیاب چیف منسٹر ثابت ہوئے ہیں، لیکن وزیر اعظم بننا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، اور اس میں چاروں صوبوں کو آپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی تجربہ ان کا ہے، اپنے تجربات سے وہ کیا فائدہ اٹھائیں گے، وہ ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے۔ آپ کو کیوں وزیر اعظم نہیں بنایا میاں صاحب نے؟ اب 1 سال ہے، تھوڑا سا وقت۔ کیوں، ان کی پارٹی میں کمی ہے کوئی؟ نہیں تو آپ میں کیا کمی ہے؟ میں تو 10 شہباز شریف میں کیسی ایسی خوبی ہے جو میں 10-15 آدمیوں کے ساتھ ہوں، اکثریت ان کی ہے۔ اکثریت کا حق ہوتا ہے یا چند اراکین کا؟ مولانا صاحب، خود ہی آپ نے نااہل کروا دیا میاں نواز شریف صاحب کو، اور اب ان سے ہمدردی بھی جتا رہے ہیں، یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ابھی تک تو آپ کچھ اور سوالات کر رہے تھے، تو ابھی آپ کچھ اور سوال کر رہے ہیں۔ وہ آرٹیکل 62-63 کے تحت نااہل ہوئے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو جب 18ویں آئینی ترمیم کے وقت پیپلز پارٹی اور ANP پورا زور لگا رہی تھی کہ اس آرٹیکل کو یہاں سے نکالیں، آپ نے بھرپور ریزسٹنس کی۔ اب آپ ذمہ دار نہیں ہے میاں نواز شریف کی؟ دیکھیے، بات یہ ہے، ایک ہے قانون اور ایک ہے اس کا استعمال۔ اگر قانون کو کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ قانون کو ہی ختم کر دیں۔ اب جن پارٹیوں نے اس وقت کہا کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے، وہ تھوڑا سا ذرا سول سوسائٹی اور لبرل ماحول سے ذرا دباؤ میں تھے، اور ہمیشہ وہ بعض پارٹیاں تو خود لبرل ہوتی ہیں، بعض اس کے دباؤ میں آ کر بات کرتی ہیں۔ تو ہم ہی رہ گئے تھے کہ جنہوں نے جو پاکستان کا ایک نظریاتی اور اسلامی اور مذہبی پہلو ہے اس کو ریپرزینٹ کیا۔ تو ایسی چیزیں ہمارے آئین میں ہونی چاہیے، تھوڑا سا ذرا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ہمارے ملک میں رہنا چاہیے۔ اس آئین میں سقم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار انسانوں کے ہاتھ میں دینے کی کوشش نہیں، اس میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار انسانوں کے ہاتھ میں نیابتاً ہے، یعنی روئے زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے انسان، اور یہ نیابت وہاں کا ذکر ہے۔ جج تو چھوڑے، آپ ایک دینی جماعت کے سربراہ کے طور پر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں کتنا گناہگار ہوں، کتنا پارسا ہوں؟ اس میں پارسا کا لفظ ہے۔ ہاں، اس کی ڈیفینیشن اللہ کے سوا کوئی اور یہ فیصلہ کر بہت سی چیزیں ہیں، جیسے آپ 62-63 کی بار بار بات کرتے ہیں، تو اس میں دفعہ 6 بھی ہے۔ کبھی دفعہ 6 کی طرف بھی ذہن گیا ہے آپ کا؟ کیا اس کے مجرم یہاں پاکستان میں موجود نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے آئین کو سبوتاژ نہیں کیا؟ کیا مارشل لائن نہیں لگائی؟ تو اس کی طرف بھی آپ کو اسی طرح ذہن جانا چاہیے، کیونکہ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب فرما چکے ہیں کہ اسلامی دفعات اور باقی دفعات سب برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نہیں، آرٹیکل 6 تو کلیئر ہے نا کہ جس نے آئین کو وائلیٹ کیا تو اس کے خلاف۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب نہ اس پر قانون سازی ہے نہ اس پر قانون سازی ہے۔ قانون سازی کے تحت پھر اس کے حدود کا تعین ہو جاتا ہے کہ امین کس کو کہتے ہیں، صادق کس کو کہتے ہیں، پارسا کس کو کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک اچھے الفاظ ہیں، ان اچھے الفاظ کی آپ کو ایک
ڈیفینیشن کرنی ہوگی. نہیں مثلا اس میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ وہی بندہ پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے جو دین کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو. جی میں ایک دینی جماعت کے سربراہ سے جاننا چاہتا ہوں کہ خاطر خواہ علم سے کیا مراد ہے. آپ جیسے لوگ بھی اپنے علم کو یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس دین کا خاطر خواہ علم ہے. بڑے بڑے شیخ الحدیث اور شیخ القرآن بھی نہیں کہتے. اس حد تک کہ آپ کو حلال کا پتہ ہو اور حرام کا پتہ ہو. اور اس بارے میں میرا خیال میں ہمارے صرف علماء تو نہیں ہیں، باقی لوگ بھی جانتے ہیں. یہ ڈیفینیشن کسی جج نے تو نہیں کیا ہے؟ کسی نے بھی نہیں کیا. تو ہونا چاہیے نا، کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہے. یعنی ایک تو میری ایک رائے ہے، لیکن اس سے اچھی رائے اور بھی آ سکتی ہے. اس کی مزید وضاحت ہونی چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن علم جو ہے خاطر خواہ میاں علم. نواز شریف اور پورے خاندان کی قربانی کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 62 63 کو اسی شکل میں آئین میں رہنا چاہیے؟ اگر اس میں کوئی واقعی ایسا سقم ہے کہ جس کو ہم سب بیٹھ کر تسلیم کر لیں تو اس کا حل ہونا چاہیے. یا یہ کہ کم از کم بہت سے شقے اور دفعات اور آئینی ایسے ہیں کہ جس کا غلط استعمال ہوتا ہے، توحید رسالت کے حوالے سے ہے یا 62-63 کے حوالے سے ہے، تو غلط استعمال کے راستے روکنے کے لیے بھی ہمیں بیٹھنا چاہیے. ہم نے اگر پورے آئین پر نظر ثانی کی اور ہم نے ایک اتفاق رائے حاصل کیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرین میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ملک اور قومی معاملات پر اتفاق رائے حاصل کریں. تو جب پیپلز پارٹی اور این پی کروانا چاہ رہی تھی تو آپ لوگ رکاوٹ کیوں بنے؟ کم از کم اس کو ڈیفائن تو کر لیتے ہیں. وہ ذہنیت کی بات ہے نا جی. وہ ایک اچھی ذہنیت کی بات کرتے ہیں. جنرل ضیاء الحق جو اس کے خالق تھے، آپ سمجھتے وہ 62-63 پہ پورے اترتے تھے؟ کسی نے اس کو عدالت میں چیلنج کیا؟ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہوتا ہے نا جی. تو کسی نے اس کو عدالت چیلنج کیا؟ آپ خود 62-63 پہ پورے اتر سکیں گے؟ اگر 62-63 نہ بھی ہو، 62-63 بالفرض ہو ہی نہ، تب بھی جنرل ضیاء الحق ماشاء اللہ اس کا حکمرانی ناجائز تھی جی. وہ جبری حکمرانی تھی جی. تو ایک ناجائز حکمران نے ایک چیز کو آئین میں ٹھوسا ہوا ہے اور اب آپ لوگوں کو اتنا پیارا ہے. لیکن اگر وہ میرے نظریات کے مطابق بعد میں ایوان نے اور جمہوری اداروں نے اس کو تسلیم کیا ہے تو جمہوری اداروں کے توثیق کے بعد اور تسلیم کے بعد پھر اس کی حیثیت جمہوری ہو جاتی ہے نا. کل اگر کوئی آپ کے خلاف عدالت میں گیا تو آپ اس 62-63 پہ پورے اتر سکیں گے؟ مجھے کیا پتا. بظاہر میں پورا اترتا ہوں، ٹھیک ہے، میں صحیح ہوں، ایسا کوئی بات نہیں ہے جی. اور باقی یہ ہے کہ کس بنیاد پر. اب یہ جو دو مدعی تھے سراج الحق، عمران خان، شیخ رشید، یہ پورے اترتے ہیں 62-63 میں؟ میں کسی کے بارے میں ایسی رائے نہیں دے سکتا جی. یہ میرا حق نہیں بنتا اور نہیں کسی کو میں دوسرے کو یہ حق دیتا ہوں کہ وہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ تم 62 اور 63 پر پورا ہو کر اہل ہو یا نہ ہو. اگر کسی کو کسی پہ اعتراض ہے جائے عدالت میں، عدالت نے فیصلہ دے دیا اور فیصلہ دینے کے بعد عمل درآمد بھی ہو گیا، آگے بھی ہو جاتا. اچھا جب اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا اور یہ بڑے سب فارغ ہو جائیں گے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ راہ ہموار کی جا رہی ہے قومی حکومت یا ٹیکنوکریٹ کی حکومت کے لیے. آپ لوگ اگر اس طرح کی کوئی کوشش ہوتی ہے ٹیکنوکریٹس حکومت کی یا قومی حکومت کی، آپ ویلکم کریں گے یا نہیں؟ اصولی طور پر تو اس سے اختلاف کریں گے، کیونکہ ہمیشہ جمہوریت سے دور بھاگنے کے لیے اس قسم کے الفاظ اور تجاویز سامنے آتی رہتی ہیں. تو ملک میں آمریت کے لیے راہ ہموار کرنا، جمہوریت سے دور ہونا، یہی چیزیں اس کے لیے ابتدا میں خوبصورت الفاظ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک روان نظام، اس میں لوگ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں، اس میں لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں، امن خراب ہوتا ہے، بہت سے معاملات. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ظلم ہے اگر اس کے علاوہ کوئی آیا، حالانکہ وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہوتا ہے جی. تو یہ چیزیں جو ہیں کہ ہم اس کے لیے پورے نظام کو تبدیل کریں اور ٹیکنوکریٹس کو لائیں. یہ تو پتہ نہیں، کوئی کبھی کہتا ہے جی بنگلہ دیش والی کوئی سسٹم یہاں آ جائے، کوئی کہاں کا سسٹم. ہم خود اسٹیبلشڈ لوگ ہیں اور ہمارے ملک میں بڑا اچھا ایک جمہوری ماحول اور نظام موجود ہے اور اس کو ہمیں اور مستحکم کرنا ہے. ایک بات نقطہ پھر دوبارہ دہراتا ہوں، ہر ایسا قدم جو ہمیں جمہوریت کے استحکام سے دور لے جاتا ہو ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے. ہر وہ اقدام جو ہمیں جمہوریت کے استحکام کی طرف لے جاتا ہو. بہت شکریہ. سوالات اور بھی بہت زیادہ ہے لیکن میرے پروڈیوسر کی طرف سے بار بار اشارے ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی مجھے 62-63 کی بنیاد پہ کسی جگہ لے جائیں. تو آپ سے شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. ناظرین اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.